अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किरण रफ़ीक के कलम से तहरीर करदा नावल इश्क न चांदा यार की एपिसोड नंबर 9 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। खुद से ज़्यादा यकीन करता हूँ तुम पर, लेकिन वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता जो गलती मुझसे हुई वो तुम भी दोहराओ। हाजिम, मैं आसफा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसका और तुम्हारा एतबार तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। हातिब, जब एक मर्द और औरत को तन्हाई मैसर होती है ना, तो शैतानी ख्यालात खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। मुझे तुम दोनों पर यकीन है, लेकिन शैतान तो हर मुमकिन कोशिश करेगा इस यकीन को तोड़ने की। इसलिए कोशिश करना कि गलती से भी ये एतबार न टूटे। हाजिम ने संजीदगी से कहा और वहाँ से जाने लगा जब उसे हातिब की आवाज़ आई। अगर कभी मैंने तुम्हारा एतबार तोड़ दिया तो फिर क्या करोगे? पहली बात, ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हाजिम अली शाह टूट कर बिखर जाएगा, कभी ना सिमटने के लिए। हाजिम बोलकर वहाँ से चला गया, जबकि वो हाजिम की पुश्त को घूर कर रह गया। भाई चले? अभी वो अपनी सोचों में गुम था जब उसे इशाल की आवाज़ आई। उसने इशाल की तरफ देखा तो लब भींच लिए, क्योंकि उसके दाएं गाल पर हाजिम की उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। गुड़िया, उसने हाथ क्यों उठाया तुम पर? हातिब ने संजीदगी से पूछा। भाई, उनकी फितरत में शायद औरत पर हाथ उठाना शामिल है, इशाल तल्ख लहजे में बोली और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। भाई, आसफा कहाँ है? वो घर है। हातिब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इशाल को जवाब दिया। हाजिम एक सुनसान सड़क पर गाड़ी के बोनेट के साथ टेक लगाकर बैठा था। कितनी तल्ख थी उसकी बातें। मैं क्या करूँ इशी कि तुम्हारा एतबार दोबारा जीत सकूँ? इशी, सिर्फ एक बार अपने शाह को माफ़ कर दो, ये बेरुखी मुझे जीते जी मार रही है। हाजिम दिल ही दिल में इशाल से मुखातिब हुआ और आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। वो कहीं जंगल के करीब बैठा था जब उसे अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई दी। बचाओ बचाओ, प्लीज़ नहीं, आज नहीं, मुझे दर्द होता है। कोई मुसलसल रो कर मदद के लिए पुकार रहा था। हाजिम जैसे ही आवाज़ सुनी, एक लम्हा लगा था उसे ये आवाज़ पहचानने में। खान? हाजिम मुंह में बुड़बुड़ाया। उसने अपने आंसू साफ किए और आवाज़ की सिमत भागने वाले अंदाज में गया। आवाज़ कहीं करीब से ही आ रही थी। नहीं, प्लीज़ नहीं। इब्तिहाज की इल्तिजा करने की आवाज़ उसके कानों में दोबारा गूंजी। वह भाग कर एक दरख्त के करीब पहुंचा। सामने का नज़ारा देखकर उसका दिमाग फट गया था। उसकी जब्त से आंखें आज फिर सुर्ख हो गई थीं। 4 लड़कों का एक ग्रुप था। 2 ने इब्तिहाज को बाजुओं से पकड़ा था, एक उसे इंजेक्शन लगाने वाला था, जबकि चौथा उसके कपड़े उतार रहा था। वो सिर्फ शॉर्ट्स में था। इब्तिहाज तेज़ी से आगे बढ़ा और सबसे पहले उस लड़की की गर्दन पर किक लगाई जिसने इंजेक्शन पकड़ा था। फिर उसने एक पंच उस लड़की के पेट में मारा जो इब्तिहाज के कपड़े उतार रहा था। बाकी दोनों लड़कों में से हाजिम ने एक लड़के की गर्दन में हाथ डाला, जबकि दूसरे की घुटने पर वार करके उसका घुटना तोड़ दिया। हाजिम ने उन 4 लड़कों को जुनूनी अंदाज में मारना शुरू कर दिया, जबकि आज 2 साल बाद उसका गुस्सा फिर से उस पर हावी हुआ था। जवाब में वो लड़के भी उसे काफ़ी मार रहे थे, लेकिन वो उन 4 पर भारी साबित हो रहा था। इतने में उन्हें पुलिस सायरन की आवाज़ आई तो वो 4 लड़के भाग गए, जबकि उनमें से एक जाते जाते हाजिम को धमकी देते हुए बोला, तुम्हें यह सब बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। वो ये बोलकर वहाँ से भागा, जबकि हाजिम ने उसे खूनख्वार नज़रों से घूरा। जैसे ही वो मुड़ा, इब्तिहाज कपड़े पहन चुका था, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे थे। हाजिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो इब्तिहाज उसके गले लग गया और चारों की तार ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया। हाजिम ने उसे रोने दिया। वो नहीं जानता था कि वो कौन से दुख के लिए रो रहा है, लेकिन आज जिस तरह इब्तिहाज को देखा था उसने वो जान गया था इब्तिहाज इतना डरता क्यों है। खान, बस जा चुके हैं वो। हाजिम ने किसी बच्चे की तरह उसे ट्रीट किया था। इब्तिहाज ने डर कर इर्द गिर्द देखा। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वह हाजिम से अलग हो गया। सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोला। चलो चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। ये बोलकर हाजिम आगे बढ़ गया, जबकि इब्तिहाज उसके पीछे पीछे चलने लगा। खान, काश मैं तुम्हारे यकीन के काबिल होता तो जान जाता तुम्हें क्या परेशानी है। हाजिम ने गाड़ी में बैठे इब्तिहाज के सोए हुए मासूम चेहरे को देखकर सोचा। वक्त शायद हाजिम को उसके दुख का मसीहा बनाने वाला था। ये किस्मत हाजिम के जरिए उसके जख्म फिर से ताज़ा करने वाली थी। माजी, लोकेशन कराची। हाजिम जब सोकर उठा, अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पहलू में बेहोश इशाल पर पड़ी, वो एकदम से बेड से उठा था। वो इशाल को अपने रूम में इस हालत में देखकर आज डर गया था। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? हाजिम इशाल को देखकर खुद से बोला, मैं कैसे इतना गिर सकता हूँ? मैं क्यों उस वक्त अपने गुस्से को काबू नहीं कर सका? मैं इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ? मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? मुझ पर उसकी सिसकियाँ उसके वास्ते क्यों असरअंदाज नहीं हुए थे? मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए इशाल से। उस क्यों का जवाब था उसका गुस्सा।
حازم خود سے بڑبڑایا، پھر تھوڑی دیر بعد اشال کی طرف بڑھا جس کا وجود چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اشال، حازم نے پکارا لیکن جواب نہ تھا۔ اشال، حازم نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ حازم نے اس کا منہ تھپ تھپایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ حازم نے جب اس کی نبض پکڑ کر چیک کی تو صحیح معنوں میں گھبرایا تھا، کیونکہ اس کی نبض بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ حازم نے اس کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا لیکن اشال شاید اب ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حازم نے تھوڑی دیر میں خود کو کمپوز کیا اور کچھ سوچ کر اظفر کو کال کی۔ دوسری طرف سے شاید کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اس سے پہلے حازم کچھ بولتا اس کے کانوں میں اظفر کی آواز آئی تھی، یار ایک نمبر کا کمین ہے، مجھے یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ہمارے پاس چھوڑ جائے گا لیکن اپنے ساتھ لے گیا۔ اچھا خاصا میں اس کے ساتھ وقت گزار لیتا، نہ وہ ہوش میں تھا، لیکن یار اس نے مجھے مارا بہت۔ ریحان کی درد بھری آواز ابھری تھی، مجھے کیا پتا تھا سالے پر ڈرگز والا سگریٹ بھی اثر نہیں کرے گا۔ حازم کو اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل لگا تھا۔ اس نے کال ڈراپ کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اظفر کی باتوں میں آ کر اشال کا اعتبار کو توڑ دیا۔ حازم اپنی سوچوں میں مگن تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حازم نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، کون ہے؟ حازم دروازہ کھولو۔ آمنہ شاہ کی پریشان کن آواز حازم کے کانوں میں پڑی۔ اس نے ایک نظر اشال کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اب کچھ بھی ہو جائے اسے اشال کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا اور اس کے لیے اب اسے سب کا سامنا کرنا تھا۔ حازم نے دروازہ کھولا تو آمنہ شاہ کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ حازم، بیٹا پتہ نہیں عشی کہاں؟ ابھی آمنہ شاہ کی بات منہ میں تھی جب حازم سر جھکا کر دروازے سے ہٹ گیا۔ آمنہ شاہ کی جیسے ہی نظر اشال پر پڑی ان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ حازم، انہیں اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حازم کا سر مزید جھک گیا۔ آمنہ شاہ نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر اشال کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے جیسے ہی اشال کی حالت دیکھی بے ساختہ نظر چرائی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ حازم کی درندگی کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ آمنہ شاہ نے حازم کو دکھ سے پوچھا۔ ماما، مر گئی تمہاری ماں، آمنہ شاہ چلائی تھی اور ان کے چلانے پر سب گھر والے گھبرا کر حازم کے کمرے کی طرف آئے تھے۔ ماما، خبردار جو اس گندی زبان سے میرا نام بھی لیا۔ آمنہ شاہ کا غصہ آج پہلی دفعہ حازم دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی سب گھر والے سوائے علی شاہ، حمدان شاہ اور حاطب کے حازم کے کمرے میں داخل ہوئے، اندر کے منظر نے مانو ان کی بصارت چھین لی ہو۔ عائشہ بے ساختہ اشال کی طرف بڑھی تھی۔ عشی، عشی، عائشہ نے اس کا گال تھپ تھپایا لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ بابا سائیں میری بیٹی کو بچا لیں، اس کی سانسیں مدھم ہو رہی ہیں۔ عائشہ کے کہنے کی دیتے کہ اکبر شاہ نے ایک ملامتی نظر حازم پر ڈالی۔ ہم گاڑی نکالتے ہیں، تم لوگ باہر آؤ۔ اکبر شاہ یہ بول کر وہاں سے چلے گئے جبکہ عائشہ اور آمنہ نے اشال کو گاڑی تک پہنچایا۔ حازم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن آمنہ شاہ کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے دنیا سے بیگانہ ہوئے، لیکن وہ ہوش میں واپس نہیں آ رہی تھی۔ آمنہ، عائشہ، آصفہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھیں جبکہ حازم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اکبر شاہ اس دن کے بعد مکمل چپ ہو گئے تھے، جبکہ گھر کے باقی افراد اس واقعے سے مکمل لا علم تھے۔ وہ ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں تھی۔ رات کو عائشہ اور آمنہ اس کے پاس رک جاتی تھی جبکہ دن کو اکبر شاہ اور آصفہ اس کے پاس ہوتے تھے۔ بابا سائیں، عشی کب ٹھیک ہوگی اور وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ آصفہ روتے ہوئے اکبر شاہ سے بولی۔ اس وقت وہ اشال کے روم کے باہر بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اکبر شاہ نم آنکھوں سے مسکرائے اور آصفہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، دعا کرو آصفہ۔ یہ بول کر وہ ظہر کی نماز کے لیے چلے گئے جبکہ آصفہ وہیں بینچ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اسے حاطب کی کال آئی۔ اس نے بغیر دیکھے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے اسے حاطب کی آواز سنائی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آصفہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آصفہ، تم رو رہی ہو؟ حاطب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، بس زکام ہو گیا ہے۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، جانتی ہو نا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حاطب، آصفہ کی آواز میں تڑپ تھی۔ بولو حاطب کی جان، کیا ہوا ہے؟ حاطب، عشی۔ آصفہ اتنا ہی بولی تھی اور زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی تھی جبکہ دوسری طرف حاطب واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ آصفہ، سب سے پہلے تو رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے عشی کو۔ حاطب، وہ مر رہی ہے، وہ نہیں جینا چاہتی۔ آصفہ، خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ حاطب نے اب ذرا سختی سے پوچھا۔ حاطب بھائی نے اس کے ساتھ، اور اب پچھلے ایک ہفتے سے وہ ہاسپٹل میں ہی۔ آصفہ نے ساری بات بتائی۔ میں آ کر بات کرتا ہوں۔ حاطب نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے اور کال بند کر دی۔ حازم، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں اس کی معصومیت کو چھین لیا اسے؟ تمہیں کیوں خوف خدا نہیں آیا؟ حاطب دل ہی دل میں حازم سے مخاطب ہوا۔ اگلے دن حاطب کراچی آ گیا اور آتے ہوئے حمدان شاہ اور علی شاہ کو سب کچھ بتا کر آیا تھا۔ وہ دونوں بھی کراچی آ گئے تھے۔ حازم کا نہ کسی نے پوچھا اور نہ پوچھنے کی زحمت کی۔
10 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد اشال نے آنکھیں کھولی تھی۔ آصفہ اور حاتب اس وقت اس کے پاس تھے جب اشال نے آنکھیں کھولی۔ پانی۔ آصفہ نے آگے بڑھ کر اسے پانی پلایا تھا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آیا، آصفہ نے اسے خود سے گلے لگا کر نم آنکھوں سے کہا۔ حاتب آگے بڑھا اور اشال کو گلے لگانے لگا جب اشال نے ڈر کر چیخنا شروع کر دیا۔ نہیں، پاس مت آنا، میرے دور رہو، پاس مت آنا۔ حاتب اس کی باتیں سن کر اپنی جگہ پتھر ہو گیا تھا۔ اشی، میں حاتب ہوں، تمہارا بھائی، حاتب بے بسی سے روتے ہوئے بولا۔ اشال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، اجنبیت، ڈر، بے یقینی، شاید نہیں، یقیناً وہ مرد ذات سے ڈر گئی تھی۔ حاتب کا دل مانو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اتنے میں سب گھر والے کمرے میں آ گئے، سب باری باری اشال سے ملے تھے، لیکن وہ اکبر شاہ سمیت سب سے دور رہی تھی اور یہ چیز علی شاہ کو تیش دلا گئی تھی۔ علی شاہ غصے سے وہاں سے نکلے تھے، سب نے انہیں نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ سب جانتے تھے علی شاہ کا غصہ حازم سے زیادہ برا ہے، لیکن علی شاہ کا غصہ بے وجہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ حاتب ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ حازم، حازم، جلدی باہر آؤ، علی شاہ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے چلائے تھے۔ حازم اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ حازم شاہ پچھلے 10 دنوں سے رو رہا تھا۔ حازم سر چکائے باہر آیا، جبکہ حاتب نے علی شاہ کا یہ رویہ پہلی بار دیکھا تھا۔ جی ڈیڈ۔ علی شاہ نے ایک تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا تھا۔ حازم لڑکھڑایا تھا لیکن پھر سیدھا ہوا۔ اپنی اس زبان سے مجھے باپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ اسی دن مر گیا تھا جب تم نے اس گھر کی لڑکی کو اپنی ہوس اور درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ علی شاہ نے یہ بول کر ایک اور تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے کئی تھپڑ اسے مارے لیکن ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حاتب بے بسی کی تصویر بنا نظر آ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ حازم سے سچ جانے بغیر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حازم چپ چاپ ان کی مار کھا رہا تھا۔ حاتب، مجھے اپنا بیلٹ نکال کر دو۔ بڑے پاپا، آپ جو کہا ہے وہ کرو، علی شاہ نے اس کی بات کاٹ کر حکم دیا۔ حاتب نے بنا کچھ کہے اپنا بیلٹ نکال کر علی شاہ کو دیا۔ علی شاہ نے حازم کو بیلٹ سے مارنا شروع کیا اور تب تک مارا جب تک وہ تھک نہیں گئے۔ حازم لب بھینچے ان کی بیلٹ کھا رہا تھا۔ بڑے پاپا، خدا کے لیے بس کر دیں، خون نکل رہا ہے اب تو اس کے زخموں سے، اور ویسے بھی اسے صفائی کا موقع تو دیں۔ حاتب اس کے زخموں سے رشتہ خون دے کر بے بسی سے بولا۔ علی شاہ نے بیلٹ ایک سائڈ پر پھینکا اور خود صوفے پر ڈھہ گئے۔ اب جب بولے تو ان کی آنکھیں نم تھیں۔ کیوں تم مر نہیں گئے؟ کیوں تمہاری روح نہیں کانپی یہ سب کرتے ہوئے؟ کیا ملا تمہیں اس کے ساتھ یہ سب کر کے؟ حازم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ آنسو زخموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اشال کی تکلیف کو محسوس کر کے نکل رہے تھے۔ جانتے ہو، وہ لڑکی جو سب کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی تھی، اس کے لیے اب مرد ذات صرف ڈر کا دوسرا نام ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے۔ علی شاہ کا غصہ نئے سرے سے اود آیا تھا۔ کیا اسے ہوش آ گیا؟ حازم نے تکلیف بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ آ گیا اسے ہوش، ورنہ مارنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تم نے۔ علی شاہ نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ تکلیف کے باوجود اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکان آئی تھی جسے حاتب نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ حاتب، اسے میری نظروں سے دور کر دو، ورنہ میں یا تو اس ڈھیٹ کو جان سے مار دوں گا یا خود کو کچھ کر لوں گا، علی شاہ غصے سے غراتے ہوئے بولے تھے۔ حاتب نے اسے سہارا دیا اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا کر کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب ملا تو خاموشی سے آ کر اس کی شرٹ اتار کر اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ آہ! حازم کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی تھی لیکن وہ لب بھینچ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تو اشال سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اسی لیے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تمہیں وقت چاہیے ہوگا، لیکن میں یہ تو واقعی نہیں جانتا تھا کہ تو اس کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کر کے اسے توڑ دے گا۔ بولتے بولتے حاتب کی آواز بھرا گئی تھی۔ حاتب، میں مانتا ہوں میں غلط ہوں، لیکن کیا ایک بار بھی مجھ سے وضاحت طلب نہیں کرو گے؟ حازم، علی شاہ، اس عمل کی وضاحت کیا ہوگی جس سے ایک لڑکی کی عزت داغدار ہو جائے؟ حاتب، پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ حازم نم آنکھوں سے بولا۔ جانتا ہوں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، لیکن کیا وجہ اتنی بڑی تھی کہ تم نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا؟ حاتب شاید یہ زندگی میں پہلی دفعہ سنجیدہ ہوا تھا۔ حازم نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حاتب نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ جواب میں حازم نے اسے سارا واقعہ منوان سنا دیا تھا۔ تمہیں ایک بار اس کی بات سن لینی چاہیے تھی حازم۔ حاتب، اگر تب وہ مجھے سب بتا بھی دیتی تو شاید میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ تب میں بہت غصے میں تھا۔ حازم نظریں چرا کر بولا۔ غصے میں یا نشے میں تھے؟ حاتب کے سوال پر وہ رخ موڑ گیا تھا۔ جانتا ہوں یہ سب تم نے یقیناً ہوش و حواس میں نہیں کیا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم لوگوں کو پرکھنے میں غلطی کیسے کر سکتے ہو۔ وہ تمہیں ڈرگس دے رہے تھے اور تم انجان تھے۔ میں نے ڈرگس نہیں، ڈرنک کی تھی گھر واپس آ کر، حازم شرمندہ سا بولا۔ شرم سے ڈوب مرو حازم شاہ، حاتب نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ خیر چلتا ہوں میں اب۔ حاتب وہاں سے چلا گیا جبکہ حازم وہیں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں ہو گیا میں اس دن بے خود۔
10 دن ہاسپٹل میں مزید رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ حازم کے علاوہ وہ سب سے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حازم کا خوف اس کے دل میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ آسفا یا عائشہ میں سے کوئی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیختی تھی، روتی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے نیند کا انجیکشن لگانا پڑتا تھا۔ ماما مجھے نہیں پینا یہ سوپ۔ اشال بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی جب اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ دشمن جان کہیں آس پاس ہے۔ اس نے صورت سے آنکھیں کھولی تھی تو وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ عائشہ کی پشت تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکی۔ اشال کے چہرے کا رنگ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز جیسے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ یہ چیز حازم نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ حازم نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، اشال نے بے ساختہ کانپتے ہوئے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ ماما میں نہیں جاؤں گی گھر سے باہر، آپ پلیز مجھے بچا لیں، ماما وہ مار دے گا مجھے۔ اشال کی حالت کافی بری ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ عائشہ نے جب مڑ کر دیکھا تو حازم کھڑا تھا۔ عائشہ نے رخ موڑ لیا اور اشال کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جاؤ یہاں سے حازم، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم اس گھر کے فرد ہو اور تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ حازم آگے بڑھا ہی تھا جب اس کے کانوں میں عائشہ شاہ کی آواز آئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ تو حازم شاہ تم ہار گئے اشال شاہ کے سامنے، وہ جیت گئی، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ حازم نے اس بات کا اعتراف تب کیا تھا جب اشال کو ہوش آیا تھا۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے خدا سے اس کے ہوش میں آنے کے شکرانے کے نوافل ادا کر رہا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا خود سے کہ وہ معافی مانگے گا اشال سے، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معافی اسے کبھی نہیں ملنے والی تھی۔ بابا سائیں آپ نے بلایا؟ علی شاہ نے اکبر شاہ کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ علی میں نہیں یہ جانتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے یقین ہے تم مجھے غلط نہیں سمجھو گے۔ اکبر شاہ نے تمہید باندھی۔ بابا سائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، صاف صاف کہیں۔ دیکھو علی، اشال کی طبیعت یہاں پر ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ رہی ہے، اور وجہ حازم ہے۔ تم جانتے ہو میں اشال کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، اس لیے جب تک اشال ٹھیک نہیں ہو جاتی بہتر ہے حازم اس گھر سے دور رہے۔ اور ایک بات، جب تک اشال نہیں چاہے گی وہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گا، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ اکبر شاہ نے علی شاہ کو حکم دیا تو علی شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور دوسری بات، جو کچھ حازم نے کیا اس کے بعد میں اسے اشال کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، تو بہتر ہے تم طلاق کے پیپرز تیار کروا لو۔ بابا سائیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی شاہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ دوسری طرف حازم جو اکبر شاہ سے معافی مانگنے آیا تھا وہیں ٹھٹک کر رکا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اکبر شاہ اس کی سانسیں چھیننے کا حکم دے رہے ہیں۔ حازم خود کو کمپوز کرتا وہ اندر آیا اور جھکے سر سے بولا، بابا سائیں گستاخی معاف، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن اشال کو طلاق میں کسی صورت نہیں دوں گا۔ اگر اس رشتے سے وہ آزاد ہوگی تو صرف میری موت کے بعد۔ علی شاہ نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اسے رسید کیا تھا اور دھاڑتے ہوئے بولے، اگر تم نے بابا سائیں کا حکم مان کر اشال کو طلاق نہ دی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ آپ مجھے خود غرض سمجھیں یا جو بھی، لیکن میں اشال کو طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اور رہی میرے اس گھر سے جانے کی بات تو جا رہا ہوں ابھی اور اسی وقت، لیکن واپس اشال کو میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ حازم یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ علی شاہ نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ حال لوکیشن لاہور۔ ابھی وہ سو کر اٹھی تھی تو اس کی نظر آئینے میں اپنے عکس پر پڑی۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ دائیں گال پر رکھا تھا۔ تو شاہ سب کو لگتا ہے آپ بدل گئے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں آپ کبھی نہیں بدل سکتے، اشال خود سے بولی۔ بہت چاہنے کے باوجود میں آپ سے نفرت نہیں کر سکی۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ تصور میں حازم سے مخاطب تھی، کیونکہ عشق میں جسے محبوب چاہے ویسے عاشق کو راضی ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ میں اگر آپ کو معاف کرنا بھی چاہوں تو میری اپنی چیخیں مجھے سنائی دینے لگ جاتی ہیں۔ مجھے تب خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے جب آپ کی بے تباری یاد۔ اشال کی پلکیں نم تھیں لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ کیوں تھی وہ اتنی دیوانی اس شخص کی؟ کیا عشق کا یہی تقاضا ہوتا ہے، بے غرض، بے لوث اور بے بس ہو جانا؟ حازم سویا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں کوئی مانوس سی آواز سنائی دی۔ اس نے مندی آنکھیں کھولی تو سامنے حاتب اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹا تھا۔ تم صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ حازم نے اسے سرخ آنکھوں سے گھور کر پوچھا۔ حاتب نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا اور بولا، ویسے ہی میرا دل کیا تمہیں دیکھنے کو تو آ گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تو ایسے ڈر کر مجھ سے پیچھے ہوئے جیسے میں تیری عزت لوٹنے والا تھا۔ میں تیری محبوبہ ہوں جو میرا چہرہ نہ دیکھتے تو تیری صبح نہیں ہونی تھی، اور رہی عزت کی بات تو تیرا واقعی بھروسہ نہیں ہے۔ حازم دانت پیس کر بولا۔ ہاں اس بار حاتب اپنا قہقہہ نہیں روک سکا تھا، جبکہ اس کے قہقہے کی آواز سن کر ابتہاج ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور حیرانگی سے حاتب کو دیکھ رہا تھا۔ ارے کے تمہاری مارننگ گڈ ہو گئی کیا مجھے دیکھ کر یا نہیں؟ حاتب شرارت سے ابتہاج کو دیکھ کر بولا۔ جواب میں ابتہاج اسے بس گھور کر رہ گیا۔ تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ حازم نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ رات کو جو تم نے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے جاننے آیا ہوں، آخر ایسی کون سی بات ہو گئی تھی جو جلاد پھر سے غلطی کر گیا؟ حاتب وہ طلاق مانگ رہی تھی، اور تم جانتے میں مر تو سکتا ہوں لیکن اسے خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
اس غصے میں پتہ نہیں چلا. سوری. حازم نے شرمندگی سے جواب دیا. حازم غلطی کر کے پچھتانے سے بہتر ہے غلطی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو کیونکہ تمہاری غلطیاں تمہیں لے ڈوبیں گی. حاتب نے اسے سمجھایا تو وہ جواب میں بس سر ہلا گیا جبکہ ابتہاج کو ان کی گفتگو کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس لیے ابتہاج اٹھا اور اپنا ٹاول پکڑ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا جب اسے حاتب کی آواز سنائی دی. کے کہاں جا رہے ہو؟ نہانے جا رہا ہوں. جانا ہے کیا؟ ابتہاج چڑھ کر بولا. استغفر اللہ، میں کیوں جاؤں گا؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے. میں تو بس اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ابھی ہم تینوں جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جم جائیں گے، سمجھے؟ حاتب نے اسے گھور کر دانت پیسے. میں نہیں جا رہا. ابتہاج نے صاف انکار کیا لیکن اگلے ہی پل حاتب نے حازم کو کوئی اشارہ کیا جسے سمجھتے ہی وہ دونوں ابتہاج کی طرف بڑھے. دیکھو تم لوگ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ. اچھا تو تم جاگنگ پر چلو گے یا نہیں؟ حازم نے مسکرا کر پوچھا. جا رہا ہوں بھائی، تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو. ابتہاج نے دونوں کو گھورنے کی ناکام کوشش کی اور ٹاول غصے سے بیڈ پر پھینک دیا جبکہ حاتب اور حازم کا قہقہا بے ساختہ تھا. حازم نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا. 1 ماہ ہو گیا تھا اشال اور آصفہ کو یونیورسٹی آتے ہوئے لیکن اس واقعے کے بعد حازم اسے نظر نہیں آیا تھا. اشال کا دل کافی بے چین ہوا تھا لیکن وہ دشمن جان شاید قسم کھا کر بیٹھا تھا کہ غلطی سے بھی اپنی شکل اشال شاہ کو نہیں دکھائے گا. سرشفاف جو ہی کلاس میں داخل ہوئے سامنے کا منظر دیکھ کر حیران کم اور پریشان زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ حاتب حمدان شاہ کتاب کھولے پڑھ رہا تھا. گڈ آفٹرنون سر. ساری کلاس نے یک زبان ہو کر کہا. گڈ آفٹرنون. وہ بھی شوق میں تھے. حاتب حمدان شاہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ سرشفاعت کے چہرے پر بے یقینی تھی جبکہ باقی کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجی. سر ظاہری سی بات ہے سب یہاں پڑھنے ہی آتے ہیں، ڈیٹ مارنے تھوڑی آتے ہیں. نہیں میرا مطلب تم آج پڑھ کیوں رہے ہو؟ کیا تم واقعی سدھر گئے ہو؟ سرشفاعت نے اسے جانچتی نظروں سے گھور کر پوچھا. ایکچولی سر آج رزلٹ ہے تو سوچا آج کتاب پڑھ لوں، ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہی ادا پسند آ جائے اور کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاس ہو جاؤں. اور رہی سدھرنے کی بات تو سر آپ شادی کریں، قسم سے مجھے آپ کے گرتے بالوں کی میں آپ کو سدھر کر دکھاؤں گا. حازم نے اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے شرارت سے کہا. اس سے پہلے کہ سرشفاعت کچھ کہتے ایک اسٹوڈنٹ رزلٹ لسٹ لے کر آ گیا اور سرشفاعت کو پکڑا کر چلا گیا. سرشفاعت نے باری باری سب کا رزلٹ اناؤنس کیا لیکن جب حاتب کی باری آئی تو ان کے چہرے پر حیرانگی تھی جسے بھانپتے ہی حاتب بولا. سر اس دفعہ میں ٹاپ کر گیا نا، کہا تھا نا آپ سے معجزہ ہو جائے گا. ہاں جی معجزہ تو ہوا، اس بار آپ 3 کی بجائے 5 سبجیکٹس میں فیل ہوئے. سرشفاعت نے دانت پیس کر جواب دیا جبکہ حاتب نے بے یقینی سے سر کو دیکھا اور بولا. سر واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا میں 5 سبجیکٹس میں فیل ہوا ہوں؟ جی بالکل، اور میرے سبجیکٹ میں تو آپ نے کمال کیا، پورے 13 نمبر لیے. سر اس کا مطلب ہے میں ایک سبجیکٹ میں پاس ہو گیا. حاتب نے خوشی سے کہا جبکہ ساری کلاس کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا. دوسری طرف ابتہاج نے باقاعدہ اپنا سر پیٹ لیا تھا. تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے کوئی جنگ فتح کر لی ہو. سرشفاعت نے طنزیہ انداز میں کہا. سر آپ کو کیا پتا کہ اس وقت میری کیا فیلنگس ہے، اور رہی آپ کے سبجیکٹ کی بات تو آپ کو پتا ہے 13 نمبر میں نے کتنی محنت سے لیے. آخر آپ کیوں مجھے پاس نہیں کر دیتے؟ 20 نمبر چاہیے تھے مجھے پاس ہونے کے لیے، لیکن نہیں جی آپ کو تو پاکستان کو مستقبل تباہ کرنا ہے مجھ جیسے معصوم اور ہینڈسم بندے کو فیل کر کے. حاتب نے جذباتی تقریر کی لیکن اس کا اثر سرشفاعت پر الٹا ہوا اور انہوں نے دور سے ڈسٹر اٹھا کر حاتب پر نشانہ لگایا جسے بر وقت وہ نیچے ہو کر خطا کر گیا تھا. اوپس سوری سر، لیکن آپ ایک نہیتے اسٹوڈنٹ پر سر عام ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کا ضمیر اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ضمیر تو میرا اس وقت تمہارا سر پھاڑنے کی اجازت دے رہا ہے، لیکن نہیں، اب تم سے تمہارا باپ ہی نپٹے گا. سرشفاعت نے دانت پیس کر جواب دیا اور وہاں سے چلے گئے جبکہ حاتب کی ساری شرارت اڑن چھو ہو گئی تھی حمدان شاہ کے نام پر. پاپا کے جوتے پھر سے. حازم منہ میں بڑبڑایا جبکہ ابتہاج نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بے ساختہ قہقہا لگایا. حاتب نے اسے گھورا جبکہ ابتہاج وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ حاتب کے تیور کافی خطرناک تھے. جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.